प्यारे व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और गलती की इस्लाह कमेंट सेक्शन में जाकर करें। इख्तलाफ राय पर पेशगी माजरत खा हूँ। प्यारे व्यूअर्स, आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और JUIF के लीडरान और कारकुनान की खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान की खिदमत में कुछ अर्ज़ करता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इससे पहले भी कई तकरीरें की और अभी की जो तकरीर जो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है, इंतहाई एक थर्ड क्लास तकरीर है। इस पर मैं ये ज़्यादा बात तो नहीं करता, लेकिन ये बात एक आलम दीन के रुतबे के बिल्कुल मुखालफ है। कोई आलम दीन ऐसी तकरीर नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा आलम दीन सोच भी ले। प्यारे व्यूअर्स, जब कोई इंसान गुनाह करता है तब भी वो अपने गुनाह का हिसाब खुद देता है। आलम दीन ने प्यार से, अपनी अखलाक और किरदार से उसको समझाना होता है, ना कि जलसे में तकरीरें करके नफ़रत उभार कर उसको समझाना होता है। कुछ उलमा जो हैं पिछले 40-50 साल से पाकिस्तान में नफ़रत को हवा दे रहे हैं। इसी नफ़रत की वजह से पाकिस्तान में कोई भी फ़िरका जो है वो एक दूसरे से कुछ अंदरूनी तौर पर मुतमिन नहीं है। तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो सोच है पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में इन उलमा कराम ने डाली है। तो अब भी ये वही सोच जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि ये सियासत है। सियासत में उलमा का किरदार रद्द तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उलमा के किरदार में एक अच्छी और साफ़ सुथरी गुफ्तगू भी शामिल है। उनका किरदार, उनकी गुफ्तगू, उनका तर्ज़ गुफ्तगू सब दूसरी पार्टियों से मुख्तलिफ होना चाहिए। जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर हैं, उन्होंने अपना बाहर सड़कों पर निकल के एहतजाज शुरू किया है, तो वो तो बिल्कुल ही हवास बाख्ता हो चुके हैं और उनका अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। वो जो चाहे बोल देते हैं। तो ये एक आलम दीन के लिए अच्छा नहीं है कि वो इस तरह के अल्फाज तकरीरों में इस्तेमाल करें। वो इस्लाम को और इस्लाम की तारीख़ को पढ़े। मेरे ख्याल में मैं इतना आलम नहीं हूँ और ना ही मैं कोई बड़ा सियासतदान हूँ और ना ही कोई बड़ा आदमी हूँ। मैं एक आम छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मैं अपनी सोच के मुताबिक मैंने शुरू से आज तक जो किताबें पढ़ी हैं, दीनियात, इस्लामियात वगैरह, उसमें मैंने उलमा कराम की जो तशरीह मैंने महसूस की है, ये उसकी तशरीह से बिल्कुल अपोजिट सिमत में हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो मेरी गुजारिश है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, अगर आपने सियासत भी करनी है ना, तो फिर या तो आप अपने ऊपर उलमा का लिबादा बिल्कुल उसके अंदर ना छुपें, फिर खुल के बात करें, फिर दूसरे भी आप पर खुल के बात करेंगे तो आपको फिर नाराज़गी उस पर नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इस तरह अगर आप अपने आप को इस्लाम के लिबादे में डालना चाहें तो बिल्कुल इस्लाम की जो इखलाक हैं, जो इखलाकियात हैं इस्लाम ने बताए हैं, उन पे आपको अमल भी करना चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मैंने ये छोटा मुंह और बड़ी बात की है, लेकिन अब पाकिस्तान में कुछ तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा कि कोई सियासतदान जिस तरह मर्जी बोले तो लोग उस पर तालियां बजाएं, ये अब नहीं हो सकता। इसी तरह तालियां मार के, फूलों से इस्तकबाल करके, इनके नारे लगाकर हमने इनको इतना ऊपर ले गए हैं कि इनको अपनी ड्यूटी का, अपनी ईमानदारी का, अपनी फ़र्ज़ शनासी का बिल्कुल पता नहीं है। ये अपने आप को तकरीबन फ़रऊन समझने लग गए हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो हम कहें वो करती जाए और हमसे सवाल जवाब ना पूछे। जबकि पाकिस्तानी कौम, जो हमारे बच्चे हैं, मेरी तरह के आम पाकिस्तानियों के बच्चे हैं, ये मुसलसल बड़े बड़े कर्ज़ों में दबे जा रहे हैं और कर्ज़े वो हैं जो हमने कभी लिए ही नहीं हैं। हम तो टैक्स देकर अपनी चीज़ें ख़रीदते हैं और टैक्स देकर ही अपने तमाम मामलात को सरअंजाम देते हैं, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं, ये जो सियासतदान हैं, जो तकरीबन फ़रऊन के नमूने बन चुके हैं, ये सब अय्याशियाँ भी करते हैं, ये सब उन्हीं टैक्सेस के पैसे से लूट मार भी करते हैं, तनख्वाहें भी लेते हैं और अपने तमाम वसाइल जो हैं इन्हीं से पूरे करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब भी हमें सुनने को मिलता है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया है, मुल्क के ख़जाने में कुछ भी नहीं रहा, तो ये हम अब ऐसा पाकिस्तानी अवाम को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि तमाम लीडर जो हैं या तो हमारी तरह ज़िंदगी गुजारें, हमारी तरह के घरों में रहें, हमारी तरह के मोटरसाइकिलों में रहें, अपने खर्चे पर खाना खाएं, अपने खर्चे पर सफ़र करें। फिर अगर हमें कहेंगे कि हम मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया तो फिर हमें कोई बुरा महसूस नहीं होगा।
ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے لیڈر بھی ہمارے ساتھ قربانی دے رہے ہیں، لیکن یہ تو کسی جگہ پہ بھی قربانی نہیں دے رہے، یہ تو مسلسل ہمارے بڑے سے بڑی عیاشی کرنے، اور حتیٰ کہ اب تو میاں نواز شریف صاحب بیرون ملک اس نازک صورتحال میں موجے کر رہے ہیں، تو یہ ان کی عیاشیاں تو اب بیرون ملک پوری دنیا پر محیط ہوتی جا رہی ہیں۔ تو دوسری بات میں کرتا ہوں جناب آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی پر۔ تو پیارے ویورز، پاکستان پیپلز پارٹی نے جب سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا ہے، تو تب سے لے کر آج تک انہوں نے اس کو ہمیشہ یہی نعرہ لگایا ہے کہ جیے بھٹو، اور بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، لیکن کبھی بھٹو کی کسی بات پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اور نہ ہی عمل کرنے کا ان کا کوئی ارادہ ہے۔ بھٹو صاحب نے تو جو پرائیویٹ تعلیم تھی، وہ پرائیویٹ ادارے تھے، وہ تو انہوں نے قومیہ کے پاکستان کی عوام کے لیے کھول دیے تھے، اور تمام ان کے جو ملازمین تھے، اساتذہ کرام تھے، ان کو سرکاری نوکری آفر کر کے ان کو سرکاری مراد دے کر ان کو اپنا لیا تھا۔ اسی طرح جو فیکٹریاں تھیں ان کو اپنا لیا تھا۔ تو پھر انہوں نے ہر جو غریب آدمی تھا اس کو 5 مرلہ احاطہ جات بھی دیے، ان کو رہنے کے لیے، چھتیں بنانے کے لیے ان کو پلاٹ دیے بغیر کسی قیمت کے دیے۔ اسی طرح انہوں نے ایک بہت لینڈ ریفارمز کی، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہ کی، اس کو اس میں وہ کامیابی نہ ملی، لیکن انہوں نے تو لینڈ ریفارمز کے ذریعے بڑے بڑے ذمہ داروں کو کٹ لگا دیا تھا، اور وہ جو مزارے تھے ان کو زمینیں الاٹ کر دی تھی۔ تو بھٹو اگر زندہ ہے تو پھر یہ کام بھی تو کرنے پڑیں گے نا ان کو، لیکن یہ کرتے نہیں ہیں، اپنی مراد بڑھاتے جا رہے ہیں اور اپنے عیاشیاں بڑھاتے جا رہے ہیں۔ غریبوں کے سر پہ ہمیشہ بم پھاڑتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا، ہمیشہ ان کے منہ سے منحوس باتیں نکلتی ہیں۔ پیارے ویورز، پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی میری یہ رائے ہے کہ بھٹو صاحب زندہ ہیں یا بھٹو صاحب شہید ہیں، دونوں صورتوں میں پاکستانی عوام کو پھر بھٹو صاحب کے فلسفہ کے مطابق سہولیات بھی دیں اور ان کا خیال بھی رکھیں۔ اور یہ اب نہیں ہو سکتا کہ بھٹو صاحب کو زندہ تو رکھیں لیکن ان کی بات کوئی بھی نہ مانے، ہمیشہ عوام کے حقوق پر ڈاکے ڈالیں، چوری کریں اور کرپشن کریں۔ یہ بہت بری بات ہے، پاکستان کی عوام اب اس سے تنگ آ چکی ہے۔ میں اب بات کروں گا مسلم لیگ نواز پہ۔ تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے 1985 میں اپنے اقتدار کا آغاز کیا۔ آغاز سے ہی ان کے کرپشن کے کیسز ہیں، جس کی اب تازہ مثال یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنے جو جرائم تھے ان کو ختم کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے جو ترمیم کی، تو اس کا اطلاق انہوں نے 1985 سے ہی شروع کیا۔ تو گویا ان کو پتہ تھا کہ ہم نے 1985 سے ہی کرپشن شروع کر دی تھی، تو اس لحاظ سے انہوں نے اس سے بچنے کے لیے، ان کی سزاؤں سے بچنے کے لیے 1985 سے ہی وہ ترمیم، اس کا اطلاق شروع کیا۔ اور اس طرح وہ شروع سے ہی جب کرپشن اور یہ کر رہے تھے، تو میں تو خود 2016 تک ان کا پیروکار مرید ہی رہا، ان کو اچھا سمجھتا رہا، لیکن جب پاناما کا سکینڈل آیا، وہ سکینڈل بھی اگر کوئی انٹرنیشنل سکینڈل نہ آتا اور دوسرے ملکوں کے وزرائے اعظم بھی اس کی لپیٹ میں نہ آتے، تو شاید اب بھی میں ان کا گرویدہ اور ان کا مرید ہی رہتا۔ لیکن جب انہوں نے 1992 سے 2016 تک جو لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہیں ان کی ملکیت سے مسلسل انکاری رہے، اور مریم نواز شریف نے جب ایک مشہور زمانہ جملہ بولا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہوں، تو اس کے بعد جب 2016 میں انہوں نے الحمدللہ کہہ کر یہ تمام جو جائیدادیں ہیں اپنی ملکیت کا اقرار کیا، تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ تو وہی پیپل پارٹی ٹائپ کے یہ لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد پاکستانی عوام نے شریف فیملی کی جو پچھلی سابقہ کرپشن ہے اس سے آگاہی حاصل کی، اور پاناما سکینڈل کے بعد پاکستانی عوام نے عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر سمجھنا شروع کیا اور اس کی باتوں پہ عمل اور دھیان دینا شروع کیا۔ اسی کے ساتھ ہی میں بھی ہماری فیملی بھی عمران خان صاحب کے جو بار بار تکرار تھی کہ یہ چور ہیں، کرپٹ ہیں اور اندر سے ایک ہیں، تو اس کو ہم نے غور سے سننا شروع کیا، اور 2016 سے لے کر آج تک عمران خان جو بھی بات ان کے متعلق کہتا ہے تو وہ بعد میں یا اسی وقت سچی ثابت ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ اور جب ان کو الزامات سے بری ہونے کے لیے جب پاناما سکینڈل پر کیس چلا، اس میں ان کو بارہا موقع دیے گئے کہ آپ اپنے جو صفائی ہے اس میں کچھ لے کے آئیں، کچھ رسیدیں دیں، کچھ ثبوت دیں کہ یہ جو فلیٹ ہے آپ کی اپنی خاندانی کمائی سے ہے، تو ہم اس کو فارغ کر دیں کہ اس کو اگر نہیں لاتے تو پھر مجبوراً ہمیں فیصلہ تو آپ کے خلاف دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے بار بار کی تاریخیں دینے کے بعد بھی انہوں نے بالکل اپنے ثبوت اور رسیدیں وغیرہ پیش نہیں کی کہ یہ پیسے کس ذریعے سے ہمارے باہر ملکوں میں چلے گئے ہیں۔ یہ تو کہتے رہے ہیں کہ یہ ہماری خاندانی وراثت کے پیسے ہیں، دادا نے دیے ہیں، کبھی قطریوں کی طرف سے تحفے دیے ہیں، اسی طرح
کبھی کہتے ہیں کہ جدہ میں جو سٹیل مل تھی وہ بیچ کر دیے ہیں، تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی رکھی، لیکن حقیقت میں یہ فلیٹ پاکستانی عوام کے ہیں۔ جب سبھی جو الزامات عمران خان کے ثابت ہو رہے ہیں تو یہ بھی بالکل ثابت ہی ہے کہ انہوں نے اس کی ٹرانزیکشن وغیرہ نہیں دی، تو یہ پاکستانی عوام کے پیسے ہیں، اور انہی کیسوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے 1985 سے نیب ترمیم کا اطلاق کیا ہے، جو کہ ابھی انہوں نے منظور کی ہے، جس میں باجوہ صاحب کا کردار کلیدی تھا۔ تو پیارے ویورز، اب ہم کرتے ہیں عمران خان پہ بات۔ عمران خان نے 1996 سے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ شروع سے لے کر 2013-14 تک تو اس کو بالکل بھی کوئی جانتا بھی نہیں تھا اور پہچانتا بھی نہیں تھا، اور اس نے جدوجہد تو بہت کی، لیکن کسی بندے نے اس کو بطور سیاستدان قبول نہیں کیا، کسی فیملی نے قبول نہیں کیا۔ شریف فیملی کو پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں اپنا سر کا تاج بنائے رکھا، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کو اپنے سر کا تاج بنائے رکھا، لیکن جب یہ عمران خان کی باتیں جب پاناما اسکینڈل کے بعد لوگوں نے غور کرنا شروع کیا تو اس کو جو بھی بات انہوں نے کی وہ بالکل سچی ثابت ہوئی، تو پاکستان کی جو عوام ہے انہوں نے عمران خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہنا شروع کیا۔ تو اب تینوں جو پارٹیاں ہیں، اس کے علاوہ جو چھوٹی پارٹیاں تھیں، ANP وغیرہ، بلوچستان عوامی پارٹی، سبھی نے وہ اپنا جب عمران خان کی اکثریت بڑھی تو انہوں نے الحاق کر لیا، اور بغیر مطلب اپنے منشور کو ڈسکس کیے سب اکٹھے ہو گئے۔ حالانکہ ان سب کے منشور میں بہت زیادہ اختلاف ہے اور کبھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتی، لیکن انہوں نے عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو کر جنگ کا محاذ شروع کیا، جو کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے بالکل خلاف ہے۔ اب اگر عوام پاکستان میں PTI کی حکومت کو لانا چاہتی ہے تو یہ اس میں اس طرح رکاوٹ ڈال رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت ہمارے پاس نہیں آتی تو پاکستان کو ہی ہم توڑ کے رکھ دیں گے، پاکستان کی ہم پھٹیاں اکھاڑ کے رکھ دیں گے، پاکستان کو اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ عمران خان آئے یا کوئی بھی آئے تو اس کو اپنے پاکستانی عوام کو ریلیف دے کر چلا سکے۔ تو یہ بالکل انتقامی سیاست کر رہے ہیں پاکستان، اور ان کی انتقام کا نشانہ جو ہے سب سے بہت زیادہ بڑا نشانہ پاکستان کی عوام ہے۔ عمران خان بھی بعد میں ہے، عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ آج سیاست کو چھوڑ کر زندگی اپنی گزارے تو وہ بہت اچھی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن پاکستانی عوام جو ہے وہ کسی طرح بھی اپنی زندگی اپنی آزادی سے گزارنے کے قابل نہیں رہی ہے، اور جو کرپٹ اشرافیہ ہے جو کہ پاکستان کے تمام وسائل پر قابض ہے، وہ پنجے گاڑے گدھوں کی طرح پاکستان کی عوام کو نوچنا چاہتا ہے۔ تو پیارے ویور، اب یہ میری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اب PTI کی کوئی عوام سپورٹ کرتی ہے تو اس میں ان لوگوں کو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو 40-50 سال سے پاکستانی سیاست میں غلبہ رکھا ہوا ہے، لیکن پاکستان کی جو عوام ہے انہوں نے 50 سال ان کو برداشت کیا ہے۔ اگر سکون سے کوئی 5-4-7 سال جو گزار لیں اور عمران خان کی ناکامیوں کو واضح ہونے دیں تو پھر شاید ان کی پاکستان میں کوئی جگہ بن جائے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے تحریک انصاف کی حکومت نہیں آنے دینی تو پھر اس سے تو پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھنی ہے، کم نہیں ہونی۔ تو میرے خیال میں یہ بنیادی طور پر سیاستدان نہیں ہیں جن کو یہ بات نہ تو کوئی بتاتا ہے اور نہ ہی یہ خود سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اسی طرح رویہ رکھا تو پاکستان کی عوام مزید اس سے زیادہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور پوری طاقت سے ان کی جو مخالفت کرے گی۔ تو عوام کی جو مخالفت ہوتی ہے اس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، کوئی ادارہ بھی نہیں جھٹلا سکتا، چاہے آرمی چاہے کوئی بھی ہو۔ باجوہ بھی تھا تو اس نے کون سا عمران خان کی مقبولیت کو کم کر لیا تھا۔ تو یہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اب سکون سے انتظار کریں اور پاکستان میں آزادانہ الیکشن کروا کر پاکستانی عوام کی منگوں کے مطابق حکومت کو آنے دیں، اور اس حکومت کو کھلے دل سے تسلیم کر کے اسے 5 سال یا جو بھی عرصہ آگے ہوتا ہے اس پہ اس کو کام کرنے دیں، رکاوٹیں نہ ڈالیں۔ جتنی یہ رکاوٹیں ڈالیں گے تو عمران خان کا اقتدار لمبا ہی ہوتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ کم ہوگا تو اسی صورت میں ہوگا کہ یہ بالکل آزاد چھوڑ کر ان کو کام کرنے دیں۔ اگر وہ ناکام ہوا تو عوام ان کو منتخب کر لے گی، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو پھر یہ کبھی نہیں آنے والے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔